हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम कुछ अहम तरीन खबरों के बारे में आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली 17 साला टिक टॉकर के कातिल का सुराग कैसे लगाया गया। दूसरे नंबर पर बात होगी इस्लामाबाद में ही काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स एक तंजीम है, उसने सहाफ़ियों और सहाफ़त की हालत ज़ार के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मंदरजात बड़े हैरान कुन हैं, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक और बड़े अहम मामले की कि एक सहाफ़ी जिनके साथ को अक्यूज़ड हैं, इनके साथी मुलज़म हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है एक अदालत में, और वो कार्रवाई क्या है, कहाँ से इनिशिएट हुई और क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात होगी। और सबसे एंड पे एक मुख्तसर सा मामला है, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों को देखने वाला या रेगुलेट करने वाला इदारा हायर एजुकेशन कमीशन, उसका एक छोटा सा मामला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए आसिफ से बात करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं। बहुत दुआएं। तो क्या नहीं ताज़िया आसिफ? एजाज ये बताएं, वो जो एक हमारी इस्लामाबाद में वो जो बच्ची मर्डर हुई है टिक टॉकर, बहुत जल्दी इस्लामाबाद पुलिस ने उनके कातलों को पकड़ लिया। ये कत्ल की वजह क्या थी और फिर किस तरीके से उनके कातिल को पकड़ा गया, इसकी कुछ तफसीलात हमें बताइएगा। आसिफ, ये जो बच्ची है, ख़बरें तो टीवी चैनल्स पे या अखबारात में आती हैं कि जी एक नो उम्र लड़की कत्ल कर दी गई, लेकिन जब आप उसकी बैकग्राउंड जानते हैं या पता लगता है तो आपका दिल बहुत दुखता है इन तफसीलात से। ये जो बच्ची है ना आसिफ, 17 साल की ये बच्ची है, टिक टॉक के ऊपर बड़ी मशहूर है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है इसका, वहाँ पे भी बड़ी पॉपुलर है। अबाउट 80,000 प्लस इसके फॉलोअर्स हैं। अगर दोनों अकाउंट्स को अगर आप मिलाएं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है ना इस बच्ची को फॉलो करते थे। इस बच्ची की सालगिरह थी और सालगिरह इसने मनाई, और ये बच्ची एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहती थी। चतराल से इसका ताल्लुक़ था और चतराल में इसके जो वालिद हैं वो एक सरकारी मुलाजम थे। रिटायरमेंट के बाद वो इस्लामाबाद यहाँ पर आके रह रहे थे। और बच्ची तो फूल होती है, आपको पता है कि जिस घर में बच्ची हो वहाँ पर तो एक जिसे कहते हैं मुस्कुराहटें और जो आम वालदैन की खुशियाँ उस बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है, तो बिल्कुल ऐसी ही बच्ची थी ये। तो इसने अपनी सालगिरह मनाई और ये सो गई। रात के वक्त एक नौजवान आया, वो इनके घर में घुसा और उसने रात गए इस बच्ची को फायर किया, इसके सीने पे गोलियों से फायर किया, पिस्तौल से फायर किया, और बच्ची जो है वो फौरी तौर पर वहाँ पर जाँ भाग हो गई। इसकी वालदा थी, वालिद उस वक्त घर पे नहीं थे, तो हॉस्पिटल फौरी ले जाया गया बच्ची को। और जब हॉस्पिटल आसिफ ले जाया गया तो वहाँ पर जो बच्ची है वो उसके बारे में डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि ये तो डेड हो चुकी हुई है। फिर पुलिस ने इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया। इस्लामाबाद पुलिस के एक बड़े मंजे हुए तफ्तीशी मनसबदार, उनका नाम है, सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने इस सारे मामले की जो तफ्तीश है उसका आगाज़ किया। और आसिफ, इस्लामाबाद की जो पुलिस है इसने विद इन आवर्स इस बच्ची के कातिल का सुराग लगा लिया। और सुराग कैसे लगा? जो CCTV कैमरे हैं इस बच्ची के घर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोगों ने लगाए हुए थे, उनकी मदद ली गई। फिर सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनकी मदद ली गई, और बच्ची के जो मोबाइल फ़ोन है उसका डाटा निकाला गया कि कौन इस बच्ची को कॉल करता रहा, और इसके जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स का भी जायज़ा लिया गया कि किस की तरफ से सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो आए हैं। तो जब इन सारे चीज़ों का डाटा इकट्ठा किया गया तो कमोबेश 37 मुलजमान जो हैं वो उनका सुराग लगाया गया। फिर जो बच्ची की वाला ने कुछ तफसीलात पुलिस को बताई थी कि इस हुलिये का जो आदमी है या नौजवान है उसने कत्ल किया है, वो हमला आवर था। तो रिकॉर्ड जब देखा गया तो एक अकाउंट के ऊपर जो तस्वीर थी उस हुलिये से मिलती थी। और ये जो लड़का है, ये भी बड़ा अफसोसनाक मामला है कि ये जो लड़का है, उमर इसका नाम है, 22 साल इसकी उम्र बताई जाती है, और उसके वालिद भी कोई रिटायर्ड सरकारी
ملازم ہے, فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہے. یہ بچہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر تھا اور یہ اس بچی کو دیکھ کے اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا, اور دوستی کر کے وہ بار بار اس سے اس کو پرپوز کرتا رہا ہے, اور بچی بار بار اس کو ریجیکٹ کرتی رہی ہے. جب بچی نے اسے ریجیکٹ کیا تو اسے اس بات کا غصہ آیا, اور پولیس بتاتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ریپیٹڈ ریجیکشن کا تھا, کہ وہ جو بچہ ہے وہ بار بار ریجیکٹ ہو رہا تھا اور اسے اس بات کا ملال بڑا تھا. اس نے گن لی اور گن لے کے آیا اور اس نے آ کے بچی کی پہلے ریکی کیا ہے, گھر وغیرہ کا پتہ کرایا ہے, پھر جا کے فائر کیا اور قتل کر دیا. اور یہ بڑے ہی افسوسناک ہے آصف. ابھی جب سے آپ کو پتہ پچھلے دنوں غالباً امریکہ میں بھی ایک ٹک ٹاک کی بڑی پاپولر سیلیبریٹی تھی, اس بچی کو بھی قتل کیا گیا ہے. پاکستان میں ٹک ٹاک کے اوپر بہت سارے یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئے, شہرت پائی اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا. قندیل بلوچ, آپ اگر یاد ہو, قندیل بلوچ بھی سوشل میڈیا سے بڑی انہوں نے پاپولیرٹی پکڑی تھی, اور اسی طرح اور بھی بڑے نام بھی. اس سال جو 2025 کے آغاز میں کوئٹہ میں ایک بچی کو قتل کر دیا گیا. امریکن نیشنل بچی تھی, پاکستانی والدین تھے, بلکہ اس بچی کے قتل میں تو اس کے والد اور اس کے ماموں کو بھی پکڑا گیا تھا. تو یہ ایک بڑا خوفناک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ یہ بچوں کے پاس جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں, جہاں پر بچوں کے پاس ٹرکس آ گئے ہیں کہ فوری طور پہ ہر بندے کے پاس یہ اکاؤنٹ ہے وہ مشہور ہو سکتا ہے, اور دا مومنٹ یو گیٹ پاپولر آپ کے بہت سارے اینیمیز بن جاتے ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر. تو یہ ایک بڑا خوفناک ٹرینڈ ہے. اس پہ میرے خیال میں سوشل میڈیا اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. جو لوگ استعمال کرتے ہیں, کسی کے پاس آپ کا نمبر نہیں جانا چاہیے, اور پھر کوئی ایسا پوسٹ بھی نہ کریں جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے. تو خیر میرے پاس تو آصف یہ کہانی تھی. آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس اطلاع ہے جو گزشتہ ایک سال جرنلزم کے اوپر, فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کیسا بیتا, وہ بتائیں. اس اعزاز میں وہ بھی بتاتا ہوں, لیکن سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے میرے دوست ہوں گے یا میرے رشتہ دار ہی ہوں گے, لیکن آپ ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے دشمن بھی یا آپ کے خلاف منفی ذہن اور سوچ رکھنے والے لوگ بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اس لیے ہمیشہ سوشل میڈیا کے احتیاط میں, وہاں پہ فرینڈز بنانے میں, وہاں پہ اپنی چیزیں پبلک کرنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. یہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, بچیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اور اپنے بارے میں ان نیسیسری معلومات آپ خام خواہ لوگوں کو کبھی بھی مت دیں, اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں. جی بالکل, وہ آپ کو ہارم کر سکتی ہے, آپ کی فیملی کو ہارم کر سکتی ہے معلومات. تو خیر اس پہ کبھی تفصیلی بات بھی کریں گے. اعزاز, میں آج آپ سے پہلے تو ڈسکس کروں گا اسلام آباد میں آج جو آج رپورٹ جاری ہوئی میڈیا کی حالت زار پر, صحافیوں کی حالت زار پر, جو کہ جاری کی ہے کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی جانب سے. ایک رپورٹ جاری کی گئی 2024-2025 کی مئی سے مئی تک. اس میں انہوں نے جہاں پہ بڑے ہی چشم کشا باتیں لکھی ہیں. گزشتہ ایک سال میں انہوں نے کہا کہ جو پیکا کا قانون آیا جس نے صحافت کو قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا, اور اس قانون کے بعد عملاً صحافی جو ہے یہ پاکستان میں ممکن ہو گیا. دنیا کے 3 ملکوں میں, 2 افریقہ کے اور تیسرا پاکستان ہے, جہاں خبر کرنے پر یا سوشل میڈیا پہ کوئی تبصرہ کرنے پر یا کوئی پوسٹ ری پوسٹ کرنے پر یا کوئی اس کو لائک کرنے پر آپ کو پولیس آ کے گرفتار کر سکتی ہے, اور اس میں آپ کی ضمانت نہیں ہوگی. یہ ایسا قانون ہے جس پہ پاکستان میں سارا میڈیا اس کے خلاف ہے. پیپل آف پاکستان اس کو اچھا نہیں سمجھتے. 15 کروڑ سے زیادہ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ اس سے براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں. بہرحال اس میں کہا گیا کہ اس ایک سال کے دوران انٹرنیٹ کی بندش کے سنگین مسائل رہے. پاکستان میں ایکس کو بند کیا گیا, ٹویٹر کو بند کیا گیا, میڈیا کے لیے ایک ڈریکونیل قانون جو ہے پیکا اس کو پاس کیا گیا. اس کے علاوہ 7 صحافی اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران جو ہے انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے, انہیں قتل کر دیا گیا, اور کسی بھی صحافی کے قاتل نہیں پکڑے گئے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان سے لوگ جو ہے وہ باہر چلے گئے پابندیوں کی وجہ سے. پاکستان میں ان کے اوپر بار بار جو مقدمات درج ہوئے. اس کے علاوہ 105 مقدمات پیکا کے صحافیوں کے
اوپر جو ہے وہ درج کیے گئے، جس میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا، انہیں جیلوں میں بھی ڈالا گیا اور انہیں کرب و بلا سے گزرنا پڑا، تکالیف اٹھانی پڑی، صرف اس لیے کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اور ابھی تک ان کے مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو قتل کا بتا رہا تھا، اس میں بھی کسی ملزم کو سزا نہیں ہوئی ہے اور اکثر میں قاتل بھی نہیں پکڑے گئے ہیں۔ اور آصف، ویسے آپس کی بات ہے، آپ تو ان ایشوز کو بڑا کلوزلی مانیٹر بھی کرتے ہیں چونکہ آپ کا پی ایف یو جی سے بھی تعلق ہے، یہ فرمائیں کہ ابھی تک میری جہاں تک یاد ساتھ دے رہی ہے، ابھی تک کسی بھی صحافی کے قاتل کو آج تک سزا نہیں ملی گزشتہ 2-2.5 دہائیوں میں؟ جی، ایک ہمارے جو ولی خان بابر ہمارے جیو نیوز کے جو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ان کے بھی مین جو بندے تھے ان کو تو سزا نہیں ہوئی تھی، جو اس میں شریک ملزمان تھے ان کو پنشمنٹ ہوئی تھی۔ ہاں جی، وہ کیس منطقی انجام تک لیکن پہنچا کسی تھا، بھی مرکزی ملزم کو آج تک صحافی کے قتل میں الزام نہیں، سزا نہیں ہوئی۔ اور اس میں بتایا گیا رپورٹ میں کہ صحافیوں پہ ریاستی اور غیر ریاستی دباؤ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی ڈیٹیل ہے جس میں ابھی نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ آج اسلام آباد کی، بلکہ میں کہوں گا پاکستان کی جو کریم ہے صحافیوں کی، بڑے ہی سینئر اور صحافی انٹلیکچوئلز، ہمارے اساتذہ کرام میں سے بہت سارے لوگ وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے جو باتیں کی وہ چشم کشا باتیں کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ہی سینئر ہمارے جو ہیں جرنلسٹ، جن کی وجہ سے، جن کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، جناب مظہر عباس صاحب کی میں پہلے بات کروں گا، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میڈیا کے اوپر ہی زوال ہے یا میڈیا کو ہی پابندیوں کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورآل سماج کے تمام پاورفل جو آپ کے آرگنز تھے ان کو کیپچر کر لیا گیا ہے، آپ کی عدالت کو بھی کیپچر کر لیا گیا ہے۔ اور انہوں نے جو سب سے خوفناک بات کی، جس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے، جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، جو لمحہ فکری ہے، انہوں نے کہا مسئلہ صرف آزادی صحافت کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو یونیورسٹی میں سیمینار پہ بھی پابندی ہے۔ اچھا، یونیورسٹی کے سیمینار میں تقریر پہ بھی پابندی ہے۔ پریس کلب بھی سیل کیے جاتے ہیں، کوئٹہ پریس کلب سیل کیا گیا کہ آپ نے ہر ایک کو آپ الاؤ کر دیتے ہیں کہ ادھر جو مرضی بات کرے، آپ نہیں آپ ڈی سی سے پوچھیں گے، آپ ڈی سی سے پوچھیں گے کہ کیا میں فلاں بندے کو پریس کانفرنس کرنے دوں یا نہ کرنے دوں۔ انہوں نے جو کہا کہ، انہوں نے کہا کہ بات یہ، اب معاملہ جو ہے وہ ایکڈیمک جو فریڈم ہے، ایکڈیمک فریڈم کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، جو اصل مسئلہ ہے، یعنی کہ تقریر پہ، تحریر پہ اور سوچ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں جمہوریت کبھی بھی نہیں پنپ سکتی۔ یہ تو بنیادی جو ہیں وہ اس کے اجزاء ہیں جمہوریت کے، جہاں سماج میں مکالمہ ہوتا ہے، اور کسی مکالمے کو یہ کہہ کر نہیں روکا جا سکتا کہ یہ مکالمہ جو ہے ہم میں سننے کتاب نہیں ہے۔ مکالمے میں ہر طرح کی رائے آتی ہے اور ہمیشہ مکالمے سے بہتر رائے پریویل کرتی ہے، جب دم جس رائے میں ہوتا ہے وہ پریویل کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ مکالمے پہ پابندی عائد کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچوں کو قید کر دیا ہے۔ اور آپ وہاں پہ جرنلسٹوں کا کہنا تھا کہ ہماری نشریات ہوا کے دوش پہ بھی مقید ہیں، ہوا کے دوش پہ جانے والی ہماری ٹرانسمیشن بھی قید میں ہے۔ مظہر عباس صاحب نے جو بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ آج ایک سرکاری عہدیدار آ کے ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے فلاں لیڈر کا نام نہیں لینا، اور ہم میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکیں کہ کیوں نہیں لینا۔ ویری گڈ پوائنٹ، ویری گڈ۔ انہوں نے کہا کہ بلا کے کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد فلاں کا نام نہیں لیں گے آپ، اور ہم ویسا ہی کرنے پہ مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے اوپر اتنا برا وقت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے دوسری طرف جو بات کی وہ بھی بڑی زبردست تھی کہ اتنے برے وقت میں بھی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ایک نہیں ہو پا رہی۔ ہمیں کم از کم منیمم ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا ہو جانا چاہیے، اور جن باتوں پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، پیکا کے اوپر کسی تنظیم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قابل دست اندازی پولیس کر دیا، اس کو نان بیلیبل کر دیا گیا ہے، اس پہ سب اکٹھے، کم از کم ان چیزوں کے اوپر تو ہمیں جو ہے وہ مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پیکا، کیونکہ بنیادی طور پر پیکا ہی مارشل لا ہے، اس فکرے میں انہوں نے سمو دیا کہ بنیادی طور پر جب پیکا آپ نے منظور کر لیا تو اس کا مطلب ہے، اور یہی مارشل لا ہے،
تو انہوں نے جہاں صحافتی تنظیموں پہ بات کی، حکومت کے کردار پہ بات کی، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایڈیٹر کا جو کردار تھا، ایڈیٹرز کی کونسل ہے لیکن عملاً ایڈیٹر کا اختیار ختم ہو گیا ہے، ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے. جو صحافیوں کی خبروں کو ایڈیٹر ہوتے تھے، جو اس میں کہتے تھے کہ یہ کمی ہے، فلاں کا موقف لیں، فلاں سے دوبارہ بات کریں، اس میں فلاں کو بھی ایڈ کریں، تو یہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اب بہت ساری جگہوں پہ ختم ہو گیا ہے. اداروں میں وہ کہیں ان کا رول نظر نہیں آتا. اس کے اسباب کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس کو ریوائیو کرنا چاہیے تاکہ ہم اگر معیاری جرنلزم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دو باتیں میں اور کروں گا. ایاز امیر صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی. ایاز امیر صاحب نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو صحافت ہے نا، یہ موسم کے حساب سے چلتی. جس طرح کا موسم ہوتا ہے اس طرح کی ہماری صحافت ہو جاتی. اور ہم نا سیلف سینسرشپ بھی لگا دیتے ہیں. کیوں کہ جب آپ حکمرانوں سے بینیفٹ لیتے ہیں نا تو پھر آپ سر اٹھا کے ان سے بات نہیں کر سکتے، آپ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا جی کہ کسی زمانے میں سارے میڈیا کو ایک بات پہ لگایا گیا تھا کہ کسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے نا ذلیل کرنا ہے میڈیا، ٹھیک ہے. اور آج بھی انہوں نے کہا کچھ نہیں بدلا، کردار بدل جاتے ہیں، کس کو ذلیل کرنا ہے. آج بھی ایک لیڈر ہے جس کے اوپر سارا فوکس ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے نا نیگیٹو دکھانا ہے، اس کو آپ نے پہلی تو بات ہے دکھانا ہی نہیں، اس کا نام بھی نہیں لینا. تو انہوں نے کہا میں عمران خان کو بھی کہتا تھا، عمران خان کے سامنے بھی انہوں نے کہا میں نے کہا آپ کیوں جنرل فیض پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہیں، مت ہو یہ اتنا ڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا میں یہ باتیں آج بھی کرتا ہوں. کہتے ہیں اس سے پہلے لاسٹ ٹائم میں نے خان کے سامنے کی تھی یہ بات، تقریر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک ہوٹل میں اسلام آباد میں انہوں نے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا پھر شام کو میرا گریبان پھاڑ دیا گیا، میرے کپڑے پھاڑ دیے گئے لاہور میں. تو انہوں نے کہا کہ برداشت ختم ہو گئی ہے، ریاست کی جو برداشت ہے نا اس کا معیار بھی نیچے گر گیا کہ ہم اگر ایک کوئی بات کر دیتے ہیں تو ہمارے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، ہمیں مکے لگائے جاتے ہیں، ہمیں ہماری اوقات دکھائی جاتی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی جمہوریت کا بھی وہی حال ہے جو آپ کی صحافت کا ہے، آپ کی عدالت کا بھی انہوں نے کہا وہی حال ہے جو آپ کی صحافت کا ہے، یہ صحافت اکیلی نہیں ہے. اور انہوں نے دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا اس ساری صورتحال کے باوجود شہباز شریف صاحب جتنے خوش ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہسٹری میں کوئی بہت بڑا مقام حاصل کر چکا ہوں. تو خیر انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تو اس جگہ پہ پہنچا دیا گیا جہاں بھٹو کو اپنے انجام کے آخری عرصے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور کوئی جو ہے اس کا عمران کا کے لیے تو کوئی معافی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی تھوڑی ٹل بھی ہے. انہوں نے جنرل فیض حمید کا ذکر بھی کیا، ان کا میرے ساتھ والے گاؤں میں رہتے ہیں تو میں ان سے یاد اللہ ہے، میری یارانہ بھی ہے تو میں کبھی کبھار چلا بھی جاتا تھا. تو 2018 کی ریگنگ بھی میں نے خود دیکھی ہے اور 2024 کی ریگنگ بھی میں نے دیکھی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں افسوس ہے کہ بدلا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. ان کا 2018 میں بھی ریگنگ ہوئی تھی، نواز شریف کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا تھا، اور 2024 میں بھی ریگنگ ہوئی ہے، عمران کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. انہوں نے کسی کو بخشا نہیں. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ 24 میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام یہ ہوا کہ دن کو تو کسی کو کچھ نہیں کہا، بعد میں پیپروں میں ساری ریگنگ ہوگی جو رزلٹ آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے سماج میں چینج لانی ہے نا تو پھر ان سارے جتنے سیگمنٹس کے اندر جن کو کیپچر کر لیا گیا ہے ان سب کو ریوائیو کرنا پڑے گا، اور کسی ایک شعبے کو، یہ صرف وکالت کو یا صحافت کو نہیں، یہ پورے سماج کو ایک سٹرگل کرنی چاہیے. اور اس لیے کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی، انہوں نے کہا ڈیموکریسی ہماری کبھی بھی پکی زمین میں نہیں ہوئی، کچی زمین میں یہ کسی اس میں کوئی اس کے روٹس نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سیاستدان مانتے نہیں ہیں، اور ہم بطور سماج ہم اپنی جماعت کے لیے تو شاید کچھ لوگ پھر نکل آتے ہیں، صرف اور صرف پیورلی ڈیموکریسی کے لیے پیپل آف پاکستان کو نکلنا ہوگا، سول بالادستی کے لیے لوگوں کو نکلنا ہوگا، اور سماج میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لوگوں کو نکلنا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ آخری جو میں آپ سے بات کروں گا، سیٹھی صاحب نے بھی کوئی جی سیٹھی صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. وہ کیونکہ آئے ہوئے نہیں تھے، ویڈیو لنک پہ تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے بڑی اچھی باتیں کی، اسی طرح کی باتیں کی، میڈیا کے اوپر پابندیوں کی بھی باتیں کی. اور ایک جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ایم ڈی ہیں جیو کے، اظہر عباس صاحب، وہ کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو وہ نہیں آ سکے تھے، اور ان کی جگہ ہمارے ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں ریحان صاحب،
جو ہم ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز ہیں انہوں نے ان کا جو تھا اپنا وہ پیغام جو تھا وہ پڑھ کے سنایا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں آزادی صحافت خطرے میں ہے اور میڈیا پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پیکا کے قانون کا غلط استعمال پاکستان میں جاری ہے اور میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اظہر عباس صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہمارے سینئر اینکرز اور بہت بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں ان کو انہوں نے متعارف کرایا، ان کے استاد ہیں، اور ان کا یہ بات کہنا یقیناً ایک بہت الارمنگ بات جو ہے سمجھی جاتی ہے۔ ضمناً ذکر کر دوں مظہر عباس صاحب کے بھائی بھی ہیں، اظہر صاحب جو ہیں، ظفر عباس صاحب، مظہر عباس صاحب، اظہر عباس صاحب اور اطہر عباس صاحب، اور ایک اور بھی بھائی ہیں جو باہر ہوتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا جی کہ سینسرشپ جو ہے معمول بن گیا ہے، اختلاف رائے کو دبانے کے لیے سائبر قوانین کا استعمال جو ہے ہو رہا ہے اور وہ تشویشناک ہے۔ صحافی، ولاگرز اور شہری نشانے پر ہیں اور آن لائن تنقید کا راستہ بند ہو گیا۔ میڈیا ہاؤسز کو دباؤ کا سامنا ہے اور اگر کوئی سچ بولے تو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ کے لیے اور عوام کی اور سویلین بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے لوگوں کو، سماج کو متحد ہونا پڑے گا۔ یہ ان کی گفتگو کا جو ہے وہ خلاصہ تھا۔ تو خیر یہ ایک بڑا اہم سیمینار ہوا میڈیا کی، اور اس میں یہ جو رپورٹ آج جاری ہوئی ہے اس میں یہ بات اعزاز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ پاکستان کا نمبر جو ہے میڈیا انڈیکس، جو آزادی اظہار رائے کا انڈیکس ہے، اس میں ہمارے درجے مزید گرنے کے بعد اب ہم 152 نمبر پہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے باعث میں کہتا ہوں کہ شرمندگی بھی ہے اور پہلے ہم 148 پہ تھے، اب دن بہ دن اور نیچے جا رہے ہیں، مزید نیچے بہتر ہونے کی بجائے ہم اور نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو احوال تھا اعزاز جو آج میں نے آصف یہ تو بات کر دی، وہ ٹائم بھی کم ہے، ذرا کوئکلی وہ بتائیں کہ ہمارے ایک دوست شہباز رانا، ان کے خلاف کسی نے کیس کیا ہوا، کیا کہانی ہے؟ اعزاز شہباز رانا کو آپ تو جانتے ہیں، میں ذرا اپنے ان دوستوں کو بتا دوں جو ولاگز زیادہ دیکھتے ہیں یا اخبارات کا مطالعہ اتنا نہیں کرتے، انتہائی سینئر جرنلسٹ، سکہ بند صحافی اور بریکنگ اور ایکسکلوسیو خبروں کے لیے جانے مانا نام ہے، اکانومی کے رپورٹر ہیں شہباز رانا۔ بڑا ہی ایک آئیڈیل جرنلسٹ انہیں ہم تصور کرتے ہیں، نئے آنے والے جرنلسٹوں کے لیے ایک مثال ہیں، اور ہمارے دوست نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اچھا جرنلسٹ بننا ہے تو آپ شہباز رانا کو دیکھا کریں، اس کی خبریں پڑھا کریں، اور اکانومی کے اوپر جو ان کی ماشاءاللہ سٹوریز ہیں وہ حکومتی سطح پہ بھی ڈسکس ہوتی ہیں، ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو بڑے ہی سکہ بند، بڑے کمپیٹنٹ اور صحافتی قوانین کا، صحافتی آداب کا، ایتھکس کا خیال رکھنے والے صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک سٹوری کی، اور بڑا ہی دلچسپ مقدمہ اعزاز دیکھیں صحافی کس حالات میں کام کر رہے ہیں۔ شہباز رانا صاحب نے پچھلے سال اپریل میں ایک سٹوری کی۔ سٹوری کیا تھی کہ ایک، آپ کو پتہ ہے ایف بی آر ہمارا کتنا بڑا کرپٹ محکمہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ خود وزیر اعظم پاکستان اور مختلف رپورٹوں میں یہ بات آئی ہے، فلور آف دی ہاؤس بات ہوتی ہے کہ سب سے بڑے جو نقب لگتے ہیں وہ ایف بی آر میں لگتے ہیں۔ تو جناب ایف بی آر کے حوالے سے انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ آئی، اور گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے 25 افسروں کے اوپر انٹیلیجنس نے کہا جی کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے ہوتے ایف بی آر جو ہے وہ اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ان 25 افسروں کو جو ایف بی آر میں ان کو ہوتا ہے، ان کو ایڈمن پول میں ڈال دی۔ ٹھیک، وزیر اعظم پاکستان نے یہ ڈسکس بھی کیا ہوا ہے جب پروموشنز ہوئی تھی، یاد ہے ہم نے؟ نہیں، یہ پروموشن سے پہلے، یہ 2024 کی بات ہے، ان کو ایڈمن پول میں ڈالا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب وزیر اعظم پاکستان نے 2 مختلف مواقع پہ یہ جو کارروائی کی تھی اس کا ذکر بھی کیا، میرا خیال ہے وہ آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں۔ بالکل، یہ سنیے گا۔ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ایف بی آر میں اور اسی طرح درجہ بدرجہ دوسرے جو محکمے ہیں وفاق کے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں پر ہم انشاءاللہ ایک خلوص کے ساتھ اور میرٹ کو بنیاد بناتے ہوئے، انسانی غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن انسانی حد تک جو ایجنسیز کی جو رپورٹس ہیں اور پھر ادارے کی جو اپنی
جو پیئر انپٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو سفید کو کالے سے علیحدہ کریں گے، اور جو لوگ اس اہل نہیں ہیں، جن کی کارکردگی خراب ہے کئی حوالوں سے، ان کو کوئی اب موقع نہیں دیا جائے گا. Before I came here, for the first time in the history of Pakistan, after getting credible input from agencies, I made OSDs, those highest level officers who were not functioning, had a grey record, and I said, come what may, I will not accept any pressure. I will move forward with a sense of purpose, with a sense of achievement, and make Pakistan find its place in Committee of Nations through hard work and untiring efforts. Thank you. اب یہ خبر اتھینٹک ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 25 افسروں کو میں نے انٹیلیجنس رپورٹس پہ ایڈمن پول میں ڈالا ہے، اور شہباز رانا جو ہیں کیونکہ بڑے ویل انفارم رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ سٹوری ٹریبیون اخبار میں چھاپی جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون میں، ایکسپریس گروپ کے انگلش کا جو پیپر. تو اعزاز انہوں نے صحافتی، کیونکہ یہ ایک انٹیلیجنس اور خفیہ رپورٹ تھی اور اس کی کاپی بھی ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے، کیونکہ دیکھیں انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، انہوں نے صحافتی اصولوں میں کہ اعلیٰ معیار کو قائم رکھتے ہوئے ان 25 لوگوں کے نام شائع نہیں کیے، ٹھیک کہ مبادا کسی کو irreparable لاس ہو جائے اور کل پتہ چلے کہ اس کے اوپر الزام جو لگا درست نہیں تھا، تو انہوں نے ان لوگوں کے نام بھی شائع نہیں کیے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو. البتہ انہوں نے عہدے لکھے کہ اس عہدے کے، اس گروپ کے، اس میں فلاں 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 عہدے دار جو ہیں ان کو ایڈمن پول میں بھیجا گیا ہے. خبر وہ ہے جس کی تصدیق خود وزیر اعظم اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا. ہاں ٹھیک. اب جناب علی وہاں پہ ایف بی آر سے ایک سینئر جو آفسر ہیں، انہوں نے، جن کا نام ہے شاہ بانو، انہوں نے ان کے اوپر کیس کیا. کیس کیا کیا؟ کیس صرف ان کے اوپر نہیں کیا، انہوں نے ایک کیس کیا کہ میں گریڈ 21 کی افسر ہوں، مجھے ایڈمن پول میں ڈالا گیا ہے، میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں. انہوں نے یہ پٹیشن کی کہ شہباز رانا جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سازش کی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کے، جس میں انہوں نے مجھے عہدہ گریڈ 22 تاکہ مجھے نہ ملے، اس لیے انہوں نے یہ سٹوری کی اور مجھے ناقابل تلافی نقصان ہو گیا، بورڈ میں مجھے پروموشن نہیں ملی. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کا نام رپورٹ میں غلط آیا ہو، میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کا نام غلط آیا ہو، ہمیں اس بات کا نہیں پتا، لیکن آپ کس طرح کہہ سکتے ان کو ایڈمن پول میں ڈالا گیا، یہاں تک بات درست ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، جو انہوں نے پٹیشن میں لوگ کو ایکیوز بنائے، اس میں اب ذرا نام سنیے گا. اس میں جناب وزیر اعظم پاکستان ہیں، سیکٹری داخلہ ہیں، سیکٹری فائنینس ہیں، آئی جی اسلام آباد ہیں. یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو فری کین بنایا گیا، یہ سارے لوگوں کے نام موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. اب جناب اسلام آباد کی عدالت ہے، اللہ کے فضل سے جج ہیں سید احمد شیخ صاحب، انہوں نے جناب علی کسی دوسرے جو فریق بنائے گئے ہیں، کسی کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا ماشاءاللہ. انہوں نے صرف اور صرف جناب شہباز رانا صاحب کو نوٹس کیا. انہوں نے جب نوٹس آیا تو آفس کو بھجوا دیا، جو آپ کو پتہ ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے لیگل ونگ کو، وہ چلا جاتا ہے. لیگل ونگ والے پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ آئیں گے. پھر کوئی ایک آدھا نوٹس ہوا تو انہوں نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. جب رانا صاحب کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو غلط ہوا ہے، ہمیں وہاں پہ ہونا چاہیے تھا اگر کسی تاریخ پہ وکیل صاحب نہیں گئے. تو خیر ہوا یہ کہ آئی جی اسلام آباد خود ایکیوز ہیں، تو پولیس نے چھاپا مار دیا ان کے دفتر، اور جناب ان کی گرفتاری کے لیے ٹیم آ گئی کہ جی شہباز رانا صاحب کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. اچھا. اب بڑی عجیب صورتحال ہوگی. ایک سفید پوش صحافی ہے جس کے اوپر ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی کوسچن نہیں ہے، جو اتنا ذمہ دار آدمی ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اتھینٹک خبر پیپر ہونے کے باوجود انہوں نے صرف اس لیے نام نہیں دیے کہ یار ہو سکتا ہے یہ بنانے میں کسی سے غلطی ہوگی. دیکھیں کس لیول پہ انہوں نے خیال کیا لوگوں کی عزت کا. اب ان کے لیے وہ عجیب مذاق خیز صورتحال ہے کہ میرے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں، پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے. اب وہ دوبارہ جناب وہ ان کے ساتھ پیش ہوئے عدالت میں، عدالت نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی.
اور ان کے اوپر جو دفعات لگی ہوئی ہیں وہ اس میں کرمنل دفعات بھی لگائی گئی ہیں. اب دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک صحافی نے جی سازش کی ہے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کے. بھئی وزیر اعظم کا سوابدیدی اختیار ہے, اس کو سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس کا اختیار ہے کہ کسی افسر کو گریڈ 22 میں بھیجے یا نہ بھیجے, یہ آپ کو پتہ ہے نا. تو وزیر اعظم کو سازش کی کیا ضرورت, اور وہ بھی ایک رپورٹر کے ساتھ مل کے سازش. پھر اب اس میں جو جتنے لوگ ایکیوز ہیں, دیکھیں جج صاحب کا انصاف دیکھیں, باقی لوگوں کو نوٹس ہی کوئی نہیں ہوا ہے. جو بندہ پیش ہو رہا ہے آپ کے پاس, وہ آپ اس کو سنے بغیر پہلے وہ کر دیتے ہیں, وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتے ہیں. پھر آپ ان کے لیے جناب علی وہ اب چھاپے مارتی ہے پولیس, پھر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے. تو اعزاز یہ وہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے جس میں جرنلسٹ پاکستان کے کام کر رہے ہیں. ویری سیڈ, بڑی افسوسناک بات ہے. ایک وضاحت ضروری ہے آصف, آپ نے شاہ بانو صاحبہ کا ذکر کیا, ایف بی آر کی آفسر ہیں. یہ آصف یاد ہو کچھ تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے ایک خاتون کو میں نے کوریڈور میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. جی میری بڑی وہ یہ وہی میرے خیال میں شاہ بانو صاحبہ, جی, وہ بھی اگر وہ اس حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور ہمیں اپنا جو بھی موقف ہے وہ دیں. لیکن اچھا میں ایک جو بات کر رہا تھا کہ ہم نے ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے. جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے تھے ان کا موقف نہیں آیا, اور پھر بعد میں فرینکلی سپیکنگ یہ جنگ آ گئی اور کچھ چیزیں آ گئی, وہ انٹرویو نہیں چلا سکے. ہم ان سے بات کر کے ایک تو انٹرویو ان کا دوبارہ چلائیں گے, اور ان کو یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی موقف ہے تو آپ ہمیں دیں. اور ویسے فرینکلی سپیکنگ یہ جو میں نے کیس سنا ہے مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ ایک جرنلسٹ اتنے لوگوں کے ساتھ مل کے سازش آپ کے خلاف تو میرے خیال میں نہیں کر سکتا. دیکھیں وہ اگر ایگریوڈ ہیں اور ان کی پروموشن نہیں ہوئی تو ان کا رائٹ ہے عدالت سے اس حوالے سے رجوع کرنا, ٹھیک بات. لیکن اپیرنٹلی یہ ایسی بات درست نہیں. اور وہ بھی شہباز رانا صاحب کے بارے میں کہ وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کریں گے, یا میری شہباز سے بات ہوئی, میں نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بلیو می کہ میں ان کو نہ تو آج تک ملا ہوں اور نہ میری کوئی رقابت بھی نہیں ہے کوئی کہ میں ان کا نا. اور اس نے کہا کہ میں نے کیونکہ کسی کا بھی نام بھی نہیں دیا خبر میں, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا میں نے تو گڈ فیتھ میں ایک جو سٹوری ظاہر ہے جرنلسٹ کرتا ہے, اور اتنے بڑے جب گریڈ 21 اور 22 کے 25 افسروں کو ڈالا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی سٹوری ہے پاکستان کی. تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں جی, اور پرائم منسٹر اون کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے اعزاز کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ پیکا کی دفعہ لگی ہوتی تو اعزاز بیل بھی نہیں ہونی تھی جرنلسٹ, ٹھیک ہے. اس میں مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ انوسینٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بات کی بات ہے. پہلے تو آپ گرفتار ہوں گے, اور پھر نان بیلیبل ہے تو ہائی کورٹ سے بیل لیتے 4-6 ماہ میں آپ کی نوکری بھی چلی جائے گی. تو یہ اپلیکیبل اس قانون کو پاکستان میں اپلائی کرنا بھی میرا خیال ہے ظلم کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ختم اس بنیاد پہ بھی ہو جائے گا کہ اس سے نتائج نہیں نکلیں گے. اس سے نتائج اس سے نہیں نکلیں گے کہ جب آپ ڈیفیمیشن کے قوانین کے تحت ٹرائل کرتے ہیں اور پلینٹی ڈالتے ہیں تو لوگوں کو وہ ڈر ہوتا ہے. اگر ایک ایسا قانون ہے جس میں گناہ گار اور بے گناہ سب ایک ہی طرح کے آنکھے جائیں گے تو وہ یا تو اس قانون کا ڈر ختم ہو جائے گا, اور یا وہ اتنا مس یوز ہوگا کہ وہ ویسے ہی ریڈنڈنٹ اس کو. ایسی بات ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں یونیورسٹیوں کو ریگولیٹ کرنے یا اعلیٰ جو تعلیم کو بہتر بنانے کا ایک ادارہ ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پر مینجمنٹ کے بھی بڑے ایشوز ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. لیکن ایک معاملہ جس کے اوپر ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ سن کے حیران ہوں گے, میں تو حیران رہ گیا کہ یہاں پر جو بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آتا ہے وہ لمبا عرصہ رہ نہیں سکتا کیونکہ اسے چلنے نہیں دیا جاتا. ابھی ریسنٹلی بھی ایک ڈاکٹر قیوم ہے, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک صاحب تھے, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اور اصل کہانی کیا ہے وہ بتائی نہیں جاتی. اصل کہانی یہ ہے کہ وہاں پر ایک پورا ایک سٹیٹس کو بنا ہوا ہے, سیاسی مداخلت ہے. اور دیکھیں پالیسیز کے تسلسل کے لیے آپ کو ایک سرٹن ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جی ہاں, جس طرح کم از کم 3 سال ہوتے ہیں کہ اس بندے کو یار موقع دیں کہ یہ کچھ ڈیلیور کرے, کچھ اکاؤنٹیبل ہو سکے کہ 3 سال میں نے کیا کیا, یا 5 سال دیے جائیں. اب معاملہ یا تو آپ پہلے غلط لوگ لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنی جلدی ہٹانا پڑ جاتے ہیں, یہ صرف اور صرف ٹانگیں کھینچنے کا معاملہ ہے اعزاز, اور سیاسی مداخلت ہے اس کے اندر. آصف سیاسی مداخلت اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی وزیر نے یا حکومت نے کسی کو کہا ہو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے وہاں پر 1-2 صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ یعنی کہ سیاستدانوں کے ساتھ یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہم نے تعلقات بنائے ہوئے ہیں, وہ رپورٹ ادھر
درست پیش ہی نہیں کرتے. ایک میں ذکر کروں گا اور بات ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم بعد میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے لیپ ٹاپ اسکیم ایک متعارف کروائی تھی. اس لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر کوئی 14-15 ارب روپے کا خرچہ آنا تھا جو ظاہر لیپ ٹاپ خریدے جانے تھے, وہ لیٹ ہو گئی. جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفسر ہے وہ بندہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. ادھر پرائم منسٹر آفس میں کون ہے؟ پرائم منسٹر آفس میں 2-3 ہی بندے ہیں, احد چیمہ صاحب ہیں یا توقیر شاہ ہیں, یہی بیسکلی 2 بندے ہیں نا جن کو کوئی رپورٹ کی دیا. وہاں پر یہ بتایا گیا جی وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جو ذمہ دار ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں, وہ ایکچولی ذمہ دار کوئی اور تھے, اور اس بندے کو آصف بلایا گیا اور نوٹس کیے بغیر. اتنے بڑے عہدے کے اوپر آپ نے بندہ تعینات کیا ہوا جو پڑھا لکھا ہے, جو یہاں پر پاکستان میں 2-3 یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر رہ چکا ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے, فورن کوالیفائیڈ ہے, اس کو آپ ایک جسے کہتے ہیں یک جنبش قلم آپ فارغ کر دیتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے ہائر ایجوکیشن کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, لیکن عید کے بعد فی الحال یہی ہے ہمارے پاس. اجازت لیں میرے خیال میں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہیں تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.